अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जी बात आज हम करेंगे एक बड़े फैसले की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला हमारे सामने है। इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर जो हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, सजा भी कलअदम करार दे दी गई है और इसका ये मतलब लिया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ ऐसे इशारे भी आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो भी अब जल्द जो है वतन वापस आ जाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिनका सिलसिला जारी और सारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मुहर्रकात हैं इन ऑडियो लीक्स के पीछे और कहाँ तक ये सिलसिला जो है वो जाएगा, और पाकिस्तान की सियासत पर इसके किस किस्म के असरात पड़ रहे हैं, इन पर भी हम करेंगे तफसील से बात। बुखारी साहब क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? बुखारी साहब, ये बड़ा फैसला हमारे सामने है, क्या कहेंगे इसको? क्या रिलीफ मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल मेरिट पे फैसला किया गया? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब के रिमार्क्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनका ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट पर दावा डिग्री नहीं होता तो क्रिमिनल केस इसके ऊपर कैसे बन सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं जब लॉ का स्टूडेंट था, अंजुमन हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब हमारे उस्ताद थे, वो आते थे लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने हमें बताया था कि कानून जो है ना ये अंधा होता है, रुथलेस होता है, किसी के बारे में कोई फेवर नहीं करता। तो हमने उनका वो बयान तो मान लिया था, लेकिन जब हम तजर्बे की राह पर चले तो हमने देखा कि कभी कभी इंसाफ भी अंधा हो जाता है। अच्छा, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इराज भी बता देता हूँ। बस ख़ास तौर से चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में इंसाफ अंधा था, वो तो खैर वाक़अतन अंधा था, और फिर साकिब निसार साहब के दौर में वो लेगेसी फिर किस हद तक आगे चली, किसने चलाई, किसने बढ़ाई, मेरे ख्याल से आज उसका वक्त नहीं है। इस फैसले के ऊपर चूँकि हमने बात करनी है, लिहाजा ये सेलिब्रेट भी करना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के एतबार से, और इसके ऊपर कफ़े अफसोस भी मननी चाहिए कि 6 साल तक एक मुकदमे को रगड़ के अगर उसका नतीजा यही अख्ज़ होना था कि वो इस काबिल ही नहीं था कि वो मुकदमा कायम हो सके, तो आप मुझे बताइए कि किसकी अक्ल का मातम किया जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने नैब की पेशियाँ भुगतनी शुरू की थी, अगर आप रिकॉल करें तो ये सारी दुनिया के सामने है। फिर उनकी तस्वीर अंदर से डेस्क के ऊपर बैठे हुए जारी की जाती थी उनको जलील करने के लिए। तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सारा जो पॉलिटिकल वेंजियंस का मामला है, ख़ास तौर से इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद, शुरू तो ये सिलसिला पहले हो गया था, लेकिन उसकी वजूहात दीगर थी। जो इन्होंने अपने दौर में किया उसकी वजूहात दीगर हैं। उनका ख्याल ये था कि चूँकि नून लीग जो है और उसकी लीडरशिप जो है वो उनके आर्च राइवल्स हैं, उनका सबसे बड़ा हरीफ जिसको कहें सियासी तौर पे वो नून लीग है, लिहाजा इसकी क़यादत को ज़ेरे बार करना, इनको हरासा करना, इनको जेलों में फेंकना, और ये सारा कुछ इट वाज इन लाइन विद जो इमरान खान बार बार कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, मैं जेलें भर दूंगा। अगर आपको याद हो, ये सारी उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की भी तकरीरें हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी हैं, और इस पर वो अमल पैरा भी रहे, कोई इसमें शुबा नहीं है। उनकी इस पूरी कैंपेन के 2 नतीजे निकले। एक तो ये कि एक के बाद दूसरा केस वापस उनके मुंह के ऊपर जाता रहा। आप देखिए कि आज तक उन कायम होने वाले मुकदमात में किसी एक में ना किसी को सज़ा हुई है, ना किसी से एक दमड़ी वसूल हुई है। अब ये 4 साढ़े 4 साल पर मुहित जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन थी, किसका गिरेबान पकड़ा जाए? मुझे बताइए आप। इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, अब आ जाए ज़रा मरियम पे आ जाते हैं। आपको याद है नैब की जेल में क्या हुआ था इनके साथ? एक खातून के बाथरूम में कैमरे लगे हुए, तो आपने सुन लिया ना, मैं तो नहीं, ये अपने पास से घर तो नहीं रहा, मैं बाथरूम में और स्लीपिंग बेड के अंदर दीवार नहीं थी। ये सब कुछ तो आपने उसी की ज़बानी सुना हुआ है ना, जिसने ये सब कुछ भुगता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज टॉर्चरिंग मोमेंट जो उस बीबी ने गुजारे हैं? क्योंकि आज हमारे सामने जो फैसला है उसके लिहाज से इस केस की बुनियाद ही नहीं थी। इसके ऊपर जिस बात पर रिलाई किया गया वो वाजिद ज़िया साहब जो JIT के इंचार्ज थे, जिनको खुसूसी तौर पे लगाया गया था, जो एंटी नवाज पहले से जाने जाते थे, उनकी राय, एक तफ्तीशी की राय कभी शवाहद और कभी एविडेंस नहीं बन सकती। ये कानून का असूल है। सारा केस उनकी राय के ऊपर जो है वो उसकी बुनियाद पे खड़ा हुआ है, और उसी को आज अदालत ने रेडिक्यूल किया है कि जो तफ्तीशी है
اس کی رائے سے کسی کے خلاف کیس نہیں بن سکتا، سزا ہونے کا تو اس میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اس چیز کے مختلف پہلو بھی ہوتے ہیں نا، جس طرح اب اگر یہ اس نتیجے پر اگر عدالت پہنچی اور یہ فیصلہ، بڑا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، تو یقیناً سسٹم کے اوپر پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا، عوام کا نقصان ہوا، اتنی دیر سب لوگوں کو ایک چیز کے پیچھے جو ہے وہ لگا کر رکھا، اور پھر سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بھی شیک ہوتا ہے یقیناً۔ دیکھیے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ ہم دنیا کے ممالک میں انصاف کے حوالے سے 130ویں نمبر پر ہیں، وہ میں نے تھوڑی ڈالا ہے وہاں۔ تو جہاں جس بھی ملک میں پولیٹیکل پرسیکیوشن ہوگی، جہاں سیاسی انتقام کے طور پر مخالفین کے خلاف مقدمے بنیں گے، وہاں انصاف کا یہی حال ہوگا جو ہمارے ہاں ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ جی یہ مقدمات پہلے سے قائم تھے، یہ خان صاحب کا بالکل بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ جو پچھلے کیسز تھے وہ سب کو یاد ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر کیا بنائے تھے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر کیا بنائے تھے۔ ان کیسز کے فیصلے ہوا گئے، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے۔ یہ سارے جتنے کیسز اب اس وقت عدالتوں میں ہیں، 79% جو کیسز ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں بنے۔ انہوں نے ویڈیوز بنا کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ان سے وہ کیسز بنوائے اپنے مخالفین کے خلاف۔ اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے، اگر آپ کو یاد ہو، جب تک تو واجد ضیاء صاحب سے تو انہوں نے دھڑا دھڑ کیس بنائے۔ ایک شخص آیا، اس کا نام تھا بشیر میمن، وہ بھی ڈی جی ایف آئی اے تھا۔ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے کہا، مریم، نواز، شہباز، فلاں، یہ سب کو جیل میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی کوئی مقدمہ ہوگا تو جیل میں ہوں گے نا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ آپ بنائیں۔ یہ اس کا حلفیہ بیان عدالت میں اور پبلک کے سامنے ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بلا کے یہ کہا گیا کہ ان کو تو میں نے ہر صورت جیل میں دیکھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جہاں یہ بنیاد ہو وینجنس کی، وہاں آپ کون سا انصاف دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ اس کیس کی بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ اگر ہم دونوں فیصلوں کو کمپیئر کر لیں، کیونکہ ایک فیصلہ وہ بھی آیا تھا اور وہ معزز عدالت کی طرف سے ہی آیا تھا جس میں سزا ہوئی تھی، اور ایک یہ فیصلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس پہ تو دعویٰ ڈگری نہیں ہوتا، تو کرمنل کیس کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو پھر دیکھیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں باور بھی آپ کو یہی بات کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیزز میں ہے انصاف کا۔ اگر آپ نے اس کو جج کرنا ہے تو آپ اس کو فیز وائز جج کر سکتے ہیں۔ ایک فیز تھا چودھری افتخار صاحب کا، جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس کو انتہاؤں کو پہنچا دیا۔ ان کے دور میں بھی جو ججز تھے جنہوں نے سیسیلین مافیا جیسی اصطلاحات استعمال کی، سٹنگ اور اپنے ریٹائرڈ یا ایکس پرائم منسٹرز کے بارے میں، اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی آپ فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے سے بڑا ماضی کا، جہاں اس پرسنل گرجز اور اٹیکس کیے گئے ہوں کسی بھی ملزم کے خلاف یا کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جس کے خلاف مقدمہ ہو۔ تو یہ دور ہم نے دیکھا ہے، میڈیا کے اندر اس کی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ ہر چند کے میڈیا کے اوپر بہت قدغن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جرت کرتے تھے اور اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ اس کی انہوں نے سزائیں بھی بھگتی، ان کے جو اخبارات تھے ان کے مالکان نے سزائیں بھگتی، جو چینلز تھے ان کی بندش ہوئی، بہت سارا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ آواز کہیں نہ کہیں سے اٹھتی رہی ہے۔ تو یہ مختلف فیزز ہیں۔ اب آج کا جو فیز ہے اس کے اندر بھی انصاف کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمارا یہ سٹانس رہا ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں، ہمارا ادارہ بھی اس کے اوپر قائم ہے کہ میرٹس پر فیصلے ہونے چاہیے اور کوئی پولیٹیکل وینجنس یا پولیٹیکل سیاسی انتقام کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توقع کر سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اپنے اس بنیادی فرض پر، یہ ان کا فرض ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو جعلی مقدمات بنے تھے وہ جو ہیں وہ ریت کی دیوار کی طرح سے گر جائیں گے اور لوگوں کو انصاف کا حصول ممکن ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگوں کا انصاف میں اعتماد بڑھے گا جو کہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب کیا خبریں، کیونکہ خبریں تو کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں، اور اسپیسیفکلی اگر آج کے فیصلے کو ہم دیکھیں تو جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہے کہ لیٹرز کے ذریعے نواز شریف کا تعلق کہیں دکھا دیں۔ اگر نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں ہے تو پھر مریم نواز کے خلاف نیب کا کیس نہیں بنتا، تو یعنی نواز شریف صاحب کو بھی اس میں کلین چٹ ملتی بھی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس فیصلے سے ایک مضبوط بنیاد فراہم ہو گئی ہے فار نواز شریف ٹو لک بیک ٹو دا کیس، کم اینڈ فیس دا کورٹ۔ یہ ان کو کرنا تو پہلے چاہیے تھا۔ میں اس تاخیر کو کسی صورت جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ ان کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
دو تین چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. ایک تو جو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لندن سے ہراول دستے کے طور پر آئے ہیں. اچھا. ان کے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے, کچے دھاگے سے بندے آئیں گے, سرکار چلے. نواز شریف صاحب کی واپسی میں بھی کچھ زیادہ دیر باقی نہیں ہے. لیکن دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پنجاب حکومت ان کی سزا معطل کر دے. اچھا. یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ذریعہ ہے. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب ایک تحریک یا ایک سمری بنائیں اور پریزیڈنٹ صاحب اس کی سزا معاف کر دیں. یہ اختیار کانسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس. کیا ہونے جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو پاسبلٹیز بتا رہا ہوں کیا ہو سکتا ہے. اور تیسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ وہ واپس تشریف لائیں, اپنی گرفتاری کو جس طریقے سے اسحاق ڈار کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے معطل ہوئے ہیں ان کی سزا معطل کی جائے, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کے عدالت میں اپنا کیس لڑیں. تینوں ہی صورتوں میں جو بھی اپلائی ہو نواز شریف صاحب کی ریسپیکٹیبل اور سیف واپسی جو ہے اس کے امکانات روشن ہو گئے. ان کی طرف سے بھی ویسے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ اب ایک ایک دن بھاری جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں نیچرلی, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے فوراً بعد ان کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنے ابا سے بات کی ہے اور انہوں نے اس کو مبارک بھی دی ہے. اور وہ ایموشنز جو ہیں وہ یا باپ فیل کر سکتا ہے یا بیٹی فیل کر سکتی ہے, لیکن ہم بھی موو ہوئے تھے اس سے. پھر اس کے بعد دوسرا ٹیلی فون ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا آیا, انہوں نے مبارک دی اس کو. تو وہ جو ایموشنز ہیں ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ انسان جو ہے جو باپ بیٹیوں والا ہو, ماں بہنوں والا ہو, اس کو وہ فیل ہو جاتی ہے کہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا پریس کانفرنس کے دوران. میرا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو حلقے ہیں اور خاص طور سے وہ جو ان کی جوڈیشل ٹیم ہے جو صبح سے شام تک اس میں بابر اعوان نامی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں, وہ ایک وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بھائی صاحب نئے دریافت ہوئے ہیں, وہ بھی ہیں چودھری صاحب, فیصل چودھری ان کا نام ہے. تو ان کے لیے کافی گھمبیر صورتحال ہوگی کہ اب جائیں تو جائیں کہاں. اس لیے کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ یہاں رکے گی نہیں. یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہم بہت پرانے کیسز کے بہت صحیح اور بہت انڈیپینڈنٹ فیصلے دیکھیں گے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ. یہ شروع ہو گئی یہ کہانی, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. صحیح, ٹھیک ہے. بالکل دوسری طرف کی بات ہمیں کرنی ہے اور تھوڑی ذرا ڈیٹیل میں جا کے کرنی ہے کیونکہ وہاں پر بھی کچھ تحفظات موجود ہیں, ان کی بھی بات کرنی ہے. آج ان کے لیے اچھا دن نہیں تھا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی مبارک پاکستان, آج باجی مریم بھی بری ہو گئی ہیں. اور پھر کچھ رہنما کو یہ بھی خیال ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. تو بہت بڑے تحفظات ہیں, ان کو بھی میرے خیال میں ایڈریس کرنا ضروری ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ دوسری طرف اس فیصلے پر کافی تحفظات بھی ہیں. یقیناً پی ٹی آئی کے لیے یہ کچھ اتنا خوشائند فیصلہ نہیں تھا. ایک بیانیہ تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا گیا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. وہاں پر بھی ایک بیانیہ ہم نے دیکھا کہ دھڑام سے گر گیا اور یہاں پر بھی ایک بیانیہ جو ہے اس کو کافی نقصان جو ہے آج پہنچا ہے. پی ٹی آئی کے NRO2 کا نام دیا جا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ مریم باجی آج بری ہو گئی ہیں. پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 30 سال پیچھے چلا گیا. تو تحفظات تو بے شمار ہیں. بخاری صاحب, ادھر کے فیصلہ جو ہے مطلب ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے یہ ذرا آپ ہی بتا دیجیے. دیکھیے اس حوالے سے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا جس مرزا شہزاد اکبر نامی. جی کہاں ہے وہ جو صبح سے شام تک یہاں قوم کو یقین دلاتے تھے کہ ایسے شواہد اور ایسے یعنی دستاویزات میں لے کے آیا ہوں کہ ان کا تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو سارا خاندان چور ہے. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ سب سے بڑے چور خود تھے. اس لیے کہ اگر آپ کو وہ یاد ہو جو کرائم ایجنسی نے پیسے ریکور کر کے دیے تھے اور وہ جو انہوں نے بریف کیس لے لیا تھا جا کے وہاں پر, یہ الزامات ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب ان کے بارے میں چھپا ہوا ہے اخبارات میں, ویڈیوز کے حوالے سے ان کی ویڈیوز بھی جاری ہوئی تھی. وہ صبح سے شام تک ہمیں ترانے سناتے تھے. وہ آج کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا فیس اس فیصلے کے بعد. اور اسی طرح شہباز گل صاحب, یہ دوسرے آدمی تھے, یہ صبح سے شام تک یہاں منجی پیڑھی ٹھوکتے تھے. ایسی منجی پیڑھی ٹھوکی ہے ان کی کہ یاد کرے گی ان کی آئندہ نسلیں بھی. تو یہی ہوتا ہے نا جب آپ انتہا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں ات خدا دا ویر, جب آپ حدود کراس کر جاتے ہیں تو پھر اس کا مکافات عمل بھی ایک ہوتا ہے. وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے اور شہباز گل صاحب نے بھی دیکھ لیا. ایک دو رہتے ہیں اور ایک تو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں, وہ بھی ان کے بھی منہ میں نہ لگام ہے اور زبان پتہ نہیں کس کی ہے. کون سی گند جو انہوں نے نہیں اچھالی تھی
چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مخالفین کی چوریاں یا ان کی جو ناانصافیاں ہیں اس کا بھرم نہ کھولیں، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا. یہ تو میرے خیال سے ایک مردہ معاشرے کی نشانی ہے کہ آپ آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کچھ. لیکن بے بنیاد افسانے اور کہانیاں گھڑ کے آپ وقتی طور پر تو کلیپ لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پلینگ ود دا گیلریز، لیکن پھر جب اس کا انجام ہوتا ہے تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے. اور یہ جیسا میں نے کہا اور بھی لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب بھی بہت آگے تھے، بابر اعوان صاحب کی بھی زبان پر کوئی قابو نہیں ہے. وہ مریم نواز کو مفرور، مجرم، اپنے کرمنل، پتہ نہیں کن کن ناموں سے نوازتے تھے. تو آج وہ کہاں کھڑے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا ان کے ہاں کیفیت ہوگی، وہ میرے خیال سے دیکھنے سے تو ضرور تعلق رکھتی ہوگی اور محسوس کرنے سے بھی تعلق رکھنی چاہیے کہ اتنا جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی انہوں نے، اس مقدمے کا کیا بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے ان کے شوہر، جن کا صرف قصور یہ تھا کہ ان کو نیب نے ایک دفعہ سمن کیا تھا، وہ گئے نہیں تھے، ان کو بھی 1 سال کے لیے ٹھوک دیا گیا ساتھ ہی. آپ یہ دیکھیں نا، پولیٹیکل انتقام جو ہے اس کی بھی حدود متعین ضرور ہونی چاہیے. آپ اتنا اندھے نہیں ہو سکتے اپنے انتقام میں کہ آپ کو نہ خیال رہے کہ قانون کیا ہے، نہ آپ کو یہ خیال رہے کہ عدالتوں کا بھرم کیا ہے. اینی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اٹس اے گڈ بگننگ. کہ اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، ڈونٹ ڈو فیورز. عدالتیں صرف میرٹس کے اوپر، جو کیس کے میرٹس ہیں اس کے اوپر بالکل. میں اسی فیصلے سوال کرتے کی ہیں. طرف آنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایکچولی میرٹ کے اوپر ہم اس فیصلے کو دیکھیں. پھر ایک یہ تھیری بھی ہے جو کہ آپ کی تھیری ہے، لیول پلینگ فیلڈ والی تھیری. کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ والا کام کا آغاز ہو گیا ہے، ریلیف دینا اب شروع کیا جا چکا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے. بخاری صاحب، دوسری طرف سے بھی الزام لگ رہا ہے کہ روز امپورٹڈ حکومت کے لیڈروں کے مقدمے خارج ہو رہے ہیں، اور یہی ہے اصل مقاصد جن کے لیے سازش کر کے عمران خان صاحب. دیکھیے آپ یہ پھر بات بہت پیچھے لے جائیں گی، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پیچھے جانے میں. تھوڑا سا میں وقت کا اختصار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پاناما کیس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. بٹ اے کیس واز رجسٹرڈ اگینسٹ ہم انڈر پاناما پیپرز، اور جب کوئی شواہد نہیں ملے تو آپ کو پتہ ہے عدالت نے اس کو کاہے پہ نکالا؟ اقامہ پہ. اور جرم کیا تھا کہ اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ جو ریکوریبل تھی آپ نے لی نہیں. کیا یہ از دیٹ جسٹس؟ از دیٹ جسٹس؟ آئی ایم آسکنگ یو. نو obviously. تو پھر اس کا اسی لیے پھر اس کے اوپر جملے کسے گئے، اس کے اوپر جو کچھ کہا گیا. اب وہ کیس بھی سامنے آئے گا obviously. یہی کیس تھا نا وہ دوسرا کیس جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ یہ تھا یہ ایونز فیلڈ والا. تو اب اس کی بھی بنیاد فراہم ہو گئی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی جس پر انصاف کا تمسخر اڑایا گیا، انصاف کے کانسیپٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی، لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد اٹھا، اور لوگوں نے ججز کے بارے میں اتنے گھناؤنے الزامات لگائے جس کا میں بالکل حقدار نہ میں اس کے حق میں ہوں، نہ میں کبھی اس کو انڈورس کر سکتا ہوں. عدالتوں کو کے فیصلے بولتے ہیں. میں ایک ایز اے لا اسٹوڈنٹ اس کا بہت بڑا قائل ہوں. اور ججز جو ہیں وہ سیاستدان نہ ہوتے ہیں، نہ ان کو سیاستدان ہونا چاہیے. الزام ان پر لگتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ عدالتیں فیصلے میرٹس پر کریں گی تو کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب، ایک اور بڑا اہم موضوع جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اس کے اوپر بات کر رہا ہے، سب کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، آڈیو لیکس کا معاملہ ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑا ہی گمبھیر اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا بندہ شاید پاکستان میں آنے والے کچھ دنوں کے بعد نہ بچے جس کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ جائیں. تو بڑی ہی ایک پراسرار قسم کی صورتحال میں اس کو کہوں گی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا آنے والا ہے، کس کے بارے میں آنے والا ہے. ابھی جو 2-3 چیزیں آ گئی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، جو آنے والی ہیں وہ اللہ خیر کرے. دیکھیے 2 لیکس جو ہیں وہ اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں. ایک وہ جس کا تعلق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے تھا، اور اس میں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اور ان کی بھتیجی جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہے، وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا پرنسپل سیکرٹری ہے وہ بتا رہا ہے ان سے کہ مریم صاحبہ کی طرف سے یہ ایک فرمائش آئی ہے، کہہ لیں آپ، یا ایک درخواست آئی ہے. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ قانون بدل گیا ہے. صحیح ہے. اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں بیٹی کو سمجھا لوں گا.
تو یہ تو بڑی پازیٹیو یعنی اس کو آپ جیسے بھی انٹرپریٹ کریں وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو جس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی چلا رہی ہیں، اصل میں وارث وہی ہیں نواز شریف کی، اور نواز شریف کی زبان بولتی ہیں، اس کو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اٹ گوز پازیٹیو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے تو امیج بوسٹنگ ہوئی ہے. صحیح. دوسری طرف ہے وہ جو سائفر کے حوالے سے ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی شعری حص جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ضرور. دیکھیے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، تجھے یہ مرض کہ تو بار بار بولتا ہے، کچھ اور کام تو شاید اسے آتا ہی نہیں، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. یہ میں قطعاً نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہ کس کے لیے کہا ہے. آپ اپنی وزڈم اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اپنی وزڈم استعمال کریں. صحیح. ایک اور آخری شعر بھی عرض کر دوں میں کہ بنیاد جس کی ریت پہ رکھی ہو وہ مکان، بنیاد جس کی ریت پہ رکھی ہو وہ مکان، دیواروں در کے ساتھ مکیں سے بھی جائے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کی اس ویڈیو لیکس پر. جی. اس کے مطلب آپ نکالتے رہیے گا بعد میں سن کے. یہ بڑا نقصان ہے، ایک بڑا بیانیہ دھڑام سے گرتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے اس لیکس کے بعد. اب اس طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں ایز اے سلیم بخاری میں آپ کو کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فرام دا ڈے اٹ سٹارٹڈ، جس دن 27 مارچ کے جلسے میں انہوں نے یہ لہرایا ہے، اس دن میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا تھا یہ کہ اس میں جان نہیں ہے. اچھا. میں نے کیوں کہا تھا یہ؟ میں کریڈٹ دوں گا اس کا کہ یہ بات بنیادی طور پر کامران شاہد نے کہی اپنے پروگرام میں. اس نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ براہ راست تو آپ کے سیکورٹی اداروں تک نہیں رسائی اس کو حاصل، وہ آپ کے امبیسڈر کے تھرو سازش کرے گا جو آپ کو فوراً بتا دے گا کہ دیکھیں جناب سازش ہو رہی ہے. کتنی لاجیکل بات ہے یہ. میں نے اس کے اوپر یہ سٹانس لیا تھا، یہ تو کامران شاہد کا کریڈٹ ہے. میں یہ کہتا تھا کہ سپر پاور آف دا ورلڈ، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ رجیم چینج نہیں کرتی. ایک مثال نہیں ہے، درجنوں مثالیں ہیں. صحیح ہے. اور آج سے نہیں ہے، کئی دہائیوں سے ہے. شہنشاہ ایران کو ملک میں لے کے بھی وہی آئے، نکلوایا بھی انہوں نے، پھر دوبارہ لے کے بھی آئے اور پھر دوبارہ نکلوایا بھی انہوں نے. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امکان کو کسی طور بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، نہ رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو طریقہ کار خان صاحب بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. میں اور مثالیں دیتا ہوں نا آپ کو. صدام حسین، امریکہ بلٹ اٹ اپ اگینسٹ ایران، 10 سال کی گلف وار لڑی، بٹ جب اس نے آنکھیں بدلی اور وہ اینٹی امریکن ہوا، دے ایلیمینیٹڈ ہوا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. میں اور دور جانا نہیں چاہتا کیونکہ بات آہستہ آہستہ گھر تک پہنچ آئے گی، اس لیے چھوڑ دیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اینٹی امریکن آئیکنز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہسٹری میں کوئی درجنوں کے حساب سے ان لوگوں نے ان نیچرل ڈیتھ مارا ہے ان کو. سویکارنو مرڈرڈ، احمد بن بیلا مرڈر، انور سادات مرڈر. سو وہ اس کام کے ماسٹر ہیں، اپنے مخالف کو جینے نہیں دیتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہ نہیں ہے جتنی میں نے مثالیں. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلیں گے وہ. آپ مجھے بتائیں ہاؤ کین یو کال دیم سپر پاور؟ ایک بریک لیتے ہیں، مجھے یہیں سے شروع کرنا ہے بیکاز ابھی کافی چیزیں ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آڈیو لیکس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بالکل ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ایک بات ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں، اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے یہ میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی لیک ہو سکتا ہے، کچھ ویڈیوز بھی آ سکتے ہیں، کچھ آڈیوز بھی آ سکتے ہیں. تو سلامتی کمیٹی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن پھر بھی بخاری صاحب بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہو پایا، اور اگر یہ ممکن ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑا سیریس قسم کا خطرہ ہے جو ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے. کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے اگر اس طرح کی باتیں نکل جائیں گی تو پھر کہاں تک چلے گی بات، پہنچے گی یہ بات؟ دیکھیں، اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جنہوں نے اس امریکی بیانیے کو، امریکی سائفر کے بیانیے کو اتنی ہائپ دی، ایک تو ان کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی، اور یقیناً ہونی چاہیے اس لیے کہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. اور دوسرا جو ہے، جو فالوورز ہیں خان صاحب کے، وہ بھی بہت مایوسی کا شکار ہیں. میں آپ کو بہت ساری تھی، وہ ایک ہمارے پروڈیوسر ہیں ربی صاحب، ایک تو وہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے اپنی مرضی کے خلاف نا. یہ دو میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دو، اور پڑھ دوں گا میں ان کے اس کے لیے
کہ وہ جو اتنی ہائپ کریٹ کیے ہوئے تھے، اوورسیز پاکستانیز بھی ان میں شامل ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ان کے سپورٹر ہیں، وہ دو ایک ٹویٹس میں جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ امریکی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا، سائفر کی سازش کا جھوٹا بیانیہ اپنی موت مرتے ہوئے کس طرح ایک نارمل مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ملک کو مفلوج کر دیا بلکہ ملک کی سالمیت اور سلامتی، خارجہ تعلقات اور پورے نظام کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ ایک ہے۔ اور دوسری ہے، عمران خان نے جعلی سازش کے بیانیے کو صرف اپنے ووٹرز کو ورگلانے کے لیے ہی استعمال نہیں کیا بلکہ اس جعلی بیانیے کو بنیاد بنا کر فوج کو ٹارگٹ کیا اور اس کی تقسیم اور من پسند آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے ایک ہتھیار بنا کر بغاوت پر اکسایا۔ یہ ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر جو آنکھیں بند کر کے خان صاحب کے ہر فیصلے، ہر عمل کی تائید کرتا تھا۔ یہ ہوتا ہے نقصان جب آپ حقائق سے ہٹ کے کسی چیز کو آؤٹ آف پرپورشن بڑھاوا دیتے ہیں یا آؤٹ آف پرپورشن اس کو بلو کرتے ہیں، تو وہ پھر اتنی ہی شدت کے ساتھ واپس آتی ہے۔ صحیح، بالکل ہو گیا۔ اب اس کا جو دوسرا اسپیکٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ آ جاتا ہوں کہ اگر یہ حال ہے کہ نہ ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ ہے نہ پریزیڈنٹ ہاؤس محفوظ ہے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان کے وی آئی پیز کی جو پریفرنسز ہیں وہ 13-14 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں، جن میں پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اپنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، چیئرمین سینٹ ہے، اسپیکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک باقاعدہ پروٹوکول کی ایک لسٹ ہوتی ہے، بائی دا بک آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایگزیکٹلی بائی دا بک۔ ان کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملنے والے لوگوں کی کنورسیشن کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ایس او پی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ملک کی ایپک ایجنسیز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی ایجنسی جو ہے وہ جو سویلین ہے وہ بھی کرتی ہے، ڈی آئی بی کہتے ہیں جس کو، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس بیورو، اور آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا ایک محفوظ جگہ جمع ہوتا رہتا ہے، یہ کبھی نہ پبلک کیا جاتا ہے نہ اس کو پبلک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا آبجیکٹیو اور ہے، اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹو انشور دا پروٹیکشن آف دا موومنٹ آف وی آئی پیز اینڈ ویزا وی دا گیسٹ جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، جو ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو اصل بات دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا وہاں سے لیک ہوا ہے جہاں جمع ہوتا ہو۔ If that is the case, it's even more dangerous۔ اچھا، میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں بلکہ اس جگہ پر جہاں پر اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہاں سے بھی لیک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس ڈیٹا کو کلیم کیا جا رہا ہے کہ اتنا ہمارے پاس ڈیٹا 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لگے بگز کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی ڈیٹا بینک سے، وہ سیٹلائٹ سے نہیں ہو سکتا۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیٹلائٹ سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے کچھ ساتھی جرنلسٹ بھی ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو اس پروسیس کا پتہ ہے کہ کیسے اتنا بڑا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا 2 وجہ سے ضروری ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا فیتھ ہو کہ اسٹیٹ آف پاکستان از کیپیبل آف ڈیفینڈنگ اٹس رولنگ ایلیٹ، ایسے کہہ لیجیے آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ اتنا ہی ولنریبل ہے؟ یہ 2 سوال طے ہونے بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ کیا آئے گا، کیا کچھ مزید ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، خاص طور سے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو بنی ہے، جس پر آبویسلی ہماری جو سول قیادت ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری قیادت ہے اس کا اتفاق رائے ہے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کمیٹی افیکٹولی اپنا کام کرے اور بغیر کسی پولیٹیکل بائس کے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر صبح اگر آپ کو ایک نئی لیک ملنی ہے، اگر آپ کو ایک نئی ویڈیو ملنی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک تو اس شخص تک پہنچیں جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس سارے کو پلے کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیل رہا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن سے کھیل رہا ہے، اور کہ ہم انشور کریں کہ اس طرح کی لیک
پھر دوبارہ نہ ہو. یہ اس کے دو بڑے اسپیکٹس ہیں. لیکن اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے جو بہت انفارچونیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملہ جات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بہت ساری ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہوگا. اب اگر وہ ولنریبل ہے تو ہم تو ایز اے اسٹیٹ سیز کر جائیں گے. تو بخاری صاحب ابھی ہم کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں, ولنریبل سچویشن میں, جبکہ یہ تمام ڈیٹا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے. دیکھیے میں نے گزارش کی آپ سے کہ ایک تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا ان کے ہاتھ لگا ہو جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. یہ جو پولیٹیکل منورنگ ہے, یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے, یہ جو پولیٹیکل گیم پلان ہے, اس کے ریلیز ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا, کیونکہ آگے کیا ہے جو عوام کو نہیں پتہ ہے, سب کچھ جو ہو رہا ہے. لیکن جو ہماری اسٹریٹجک انفارمیشن ہے, جو ہمارے نیوکلیر کے حوالے سے, جیسا میں نے کہا, جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, جیسے سی پیک ہے, یہ اس طرح کی انفارمیشن ولنریبل نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی انفارمیشن ان کے ہاتھ لگی ہو جس سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو, پاکستان کی سولیڈیرٹی کو کوئی نقصان پہنچ سکے, یا پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خرابی کی طرف بڑھیں. یہ ہمیں یقینی بنانا پڑے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو تمام اسٹیٹ کے اداروں کی سپورٹ حاصل ہوگی اور یہ ایفیکٹولی اپنا کام کر کے قوم کو اعتماد میں لینے کی پوزیشن میں آ جائیں. اچھا بخاری صاحب, ایک آخری چیز, کوئی کوششیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جاری ہیں کہ ان لیکس کو مزید آنے سے جو ہے وہ روکا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کی کوششیں ہونی چاہیے اور کتنا بہتر ہے کہ کوششیں کامیاب ہو جائیں تو ہم یہ جو ایک سچویشن اس میں سے نکل آئیں؟ بہت نازک ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, سیاسی طور پہ مشکلات کا شکار ہے پاکستان. کیا ایک تو یہ چیز, اور دوسرا کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس وقت اس طرح کی لیکس کے آنے کے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سنجیدگی سے یہ مانتا ہوں کہ اسٹیٹ کے سارے ادارے اور سٹنگ گورنمنٹ یہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ اس کے اوپر جتنی جلدی پردہ پڑے, جتنی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جائے, اتنا ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں بہتر ہے. صحیح ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی لیکیج جو ہے اس کو پلگ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ آ چکا ہے سامنے اس میں صرف ایک فائدہ ہوا ہے, ایک نقصان ہوا ہے. جو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا خاص طور سے سائفر کو لے کے, اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. صحیح ہے. لیکن آنے والے دنوں میں مزید کیا آئے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ we will cross the bridges when they will come. بہت شکریہ بخاری صاحب. بالکل اس وقت مجھے پرسنلی آئی فیل کہ ہم سیاسی طور پر اتنے ایکٹیو ہیں یا اتنے متحرک ہیں کہ اگر ایک طرف کے کسی بندے کی لیکس آئیں گی تو دوسری طرف کے لوگ اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر دوسری طرف کی لیکس آئیں گی تو پہلی سائڈ کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سیاست کرنے پڑیں گے. لیکن ایونچولی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نقصان ایونچولی جو ہے وہ پاکستان کا ہے, پاکستان کی عوام کا ہے, پاکستان کی سیاست کو نقصان ہے, اور خدا نہ خواستہ ملکی سالمیت کو بھی اس طرح کی چیزوں سے نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے اور مل کر جو ہے وہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.